Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 22nd session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. As we always do, we quickly go through the summary of the previous session, the knowledge areas or the topics that we learned in the previous session. Sabse pehle to it was about the foundations of a sound supervisory system. हमने वो founding principles देखे थे जो कि ज़रूरी हैं एक साउंड सुपरवाइजरी सिस्टम के लिए. अगर हम चाहते हैं कि सुपरवाइजरी सिस्टम जो है एफिशिएंट हो और साउंड हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. फिर हमने सुपरवाइजरी पावर्स की बात की थी कि एज बीइंग अ सुपरवाइजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड कोई फॉर दैट मैटर कोई भी सेंट्रल बैंक है उसके लिए जनरल सुपरवाइजरी पावर्स उसके पास कौन कौन सी होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें एक्सरसाइज कर सकता है, क्या क्या कुछ उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है. फिर हमने इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशंस फॉर डीलिंग विद वीक बैंक्स देखा था. उससे पिछले सेशन में हमने वीक बैंक्स की बात की थी, वीक बैंक्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. फिर हम बात करते हैं कि मैं सुपरवाइजर हूँ, अगर हम एग्जांपल लें मैं सुपरवाइजर हूँ, आप वीक बैंक हैं, तो मेरे लिए क्या कंडीशन है आपको सुपरवाइज करने की, क्या मैं आपको सुपरवाइज कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे लिए कंडीशंस, वो हमने इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस देखी. फिर हमने देखा कि मैं कहे जा रहा हूँ कि जी वीक बैंक आपको मैं वीक बैंक कह रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे वीक बैंक कह सकता हूँ, मेरे पास कोई उसका प्रूफ होना चाहिए ना, कोई सुपरवाइजरी मेथड हो, कोई टेक्निक हो जिस पे बेस करके मैंने आपकी असेसमेंट की, आपकी मैंने एनालिसिस किया और मैंने कहा कि जी आप वीक की कैटेगरी में फॉल करते हैं, यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग बैंक, यू आर नॉट अ गुड बैंक. कैसे मैंने आपको वीक कह दिया, तो उसका प्रोसीजर है. फिर उसके बाद सुपरवाइजरी मेथड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक बैंक्स के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि सुपरवाइजर्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इन पॉइंट्स की वजह से, इन मेथड्स की बेसिस पे वो कहते हैं कि जी ये बैंक वीक है, ये बैंक स्ट्रॉन्ग है. इसकी जिसमें से हमने अगर एक क्विकली एग्जांपल देखें तो हमने एक ऑफ साइट सर्वेलेंस का देखा, ऑन साइट एग्जामिनेशन देखी, फिर हमने सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम देखा कि बैंक की रेटिंग होती है कैमल्स के ऊपर, CAMELS कैमल सिस्टम के ऊपर होती है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे वो हैं. फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक बैंक्स होती है, सुपरवाइज़र करता है. सो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की, पढ़ी थी. नाउ कमिंग टू दिस सेशन, इस सेशन का एजेंडा ये है कि सबसे पहले तो हमने कर ली सारी कि जी वीक बैंक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेट बैंक उनको कैसे रेगुलेट कर सकता है, क्या सुपरवाइजरी पावर्स क्या हैं, कैसे उसको जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, वीक बैंक्स को हम क्यों वीक कहते हैं, क्या चीज़ें, क्या फ्लॉज होते हैं, क्या फॉल्ट्स होते हैं. अब बात करनी करेक्टिव एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं. मैं एक वीक बैंक हूँ, मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो मैं क्या करूँ. आप सुपरवाइज़र हैं, आपने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी ये कैश रिजर्व या कैपिटल या सबसे ज़्यादा क्योंकि क्रेडिट रिस्क होता है, क्रेडिट पोर्टफोलियो तुम्हारा ठीक नहीं है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स ठीक नहीं है. क्वालिटी ऑफ एसेट्स, मैं अपनी क्वालिटी ऑफ एसेट्स कैसे अब ठीक नहीं थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स राइज होना, डिफॉल्ट्स होने शुरू हो गए. अब व्हाट इज़ द करेक्टिव एक्शन, मैं क्या करूँ, अब आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, वो हम देखेंगे. करेक्टिव एक्शंस पे हम बात करेंगे. फिर हम जनरल प्रिंसिपल्स फॉर करेक्टिव एक्शंस, कि अगर जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं करेक्टिव एक्शंस के. पहले तो हम बात करेंगे करेक्टिव एक्शंस होते क्या हैं, फिर जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं जो उसको गवर्न करते हैं, जिस पे बेसिस फाउंडेशंस क्या हैं.
پھر گائیڈنگ پرنسپل فار بینک ریزولوشن پالیسی کہ اگر سپروائزری بینک نے کوئی پرابلم ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا پرنسپلز ہیں جو بیسل ایکارڈ نے ہمیں بنا کے دیے کہ جی یہ پرنسپلز ہیں، ان کے اوپر بیس کر کے آپ اپنی ریزولوشن پالیسی بنائیں اور آپ اپنے بینکس کے پرابلمس میٹر سالو کریں. پھر ریزولوشن ٹیکنیکس کیا ہیں؟ دیر آر ویریس ٹیکنیکس جس سے ایز اے بینک یا ایز اے سپروائزر میں اپنے پرابلمز یا میں اپنے ویک بینک کے پرابلم سالو کر سکتا ہوں. ایز اے سپروائزر اگر میں اس میں بات کرتا ہوں کہ اس میں ریزولوشن ٹیکنیکس میں، تو اس کے اندر مجھے سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی بینک ویک ہے، کس وجہ سے ویک ہے، پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال ہو سکتی ہے اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے. نہیں ہو سکتی تو میں چھوٹا بینک ہے، اسمال بینک ہے، کسی بڑے بینک کے ساتھ اس کو مرج کر دوں گا، یہ بھی میں کر سکتا ہوں. یا کوئی اور بڑا بینک اس کو ایکوائر کر لے، مرجر اینڈ ایکوزیشن ہو سکتی ہے. یا میں اس بینک کا کلوجر کر دوں، بینک بند کر دوں، یا اور طرح ویریس ٹیکنیکس ہم وہ دیکھیں کون کون سی ہیں. پھر فائنلی ہم ایک کنکلوژن ڈرا کریں گے کہ اگر ویک بینک ہے، آپ ویک بینک ہے، میں سپروائزر ہوں، میں آپ کو میرے لیے آپ کی کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، میں آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ڈیل کیسے کر سکتا ہوں. تو ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کریں گے جو ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں اور یہ آج کا سیشن ملا کے 3 سیشنز کے اندر ویک بینکس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہم نے ڈسکشن کی، اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے کہ کیسے واٹ آر دا پرنسپلز یا واٹ آر دا گائیڈ لائنز ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ دیکھیں گے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو. یہ بھی دس از ون آف دا ٹیکنیک، لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، جس کے اندر کیا کرتے ہیں، پرابلم ریزالو کرتے ہیں، بینک کو ریسٹرکچر کرتے ہیں. اب اور پھر اس کے اندر ہم لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ میں ہم ادر ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. تو اس میں ہم اسٹیٹ بینک کی پالیسی اور اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک اپنی فیسلٹی کیسے ایکسرسائز کرتا ہے اور یہ اپنا فنکشن کیسے پرفارم کرتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ the session now. Corrective actions for weak banks. میں سپروائزر ہوں، آپ ویک بینک ہیں. What are the actions, corrective actions that I can take in order to help you, in order to change your behavior, in order to restructure you. تو corrective action کیا ہوتا ہے؟ Are those actions required to deal with deficiencies and change behavior in a weak bank. ایک تو آپ کی ڈیفیشنسی، فلاز، پرابلمس ریموو کریں اور آپ کا behavior چینج کریں. They can be implemented voluntarily by the bank under the supervisor's informal oversight or if necessary via formal supervisory intervention. ایک تو یہ کہ نارمل جو میں سپرویژن کر رہا ہوں اسی میں آپ کو کریکٹیو ایکشن سجیسٹ کروں کہ جی آپ کا یہ فالٹ آ رہا ہے اس کو ٹھیک کریں، یا میں اپنا خود وہاں بندہ بٹھاؤں کہ جی خود انٹروین کروں آپ کے آپریشنز میں کہ یہ ایسے کام غلط ہو رہا ہے، اس کو ایسے ٹھیک کر لیں، میرا بندہ انشور کرے گا یہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں. Resolution techniques are those that are employed when failure is imminent and will typically involve stronger supervisory intervention and some changes to the legal structure and ownership of the bank. Resolution techniques کیا ہوتی ہیں؟ جب وہ ٹیکنیکس جو اس وقت استعمال کی جاتی ہیں، جب ہم نے ریزولوشن ٹیکنیکس کی بات کی، وہ ٹیکنیکس جو اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب کہ بینک فیلئر ایمیننٹ ہو جاتا ہے کہ جی مسٹ ہو گیا کہ جی اب بینک کی وہ حالت ہوگی، اتنا ویک ہو گیا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ بینک نے بند ہو جانا. تو اس وقت پھر کیا کرتا ہے سپروائزر؟ ریزولوشن ٹیکنیکس اپلائی کرتا ہے اور بینک کا یا تو لیگل سٹرکچر چینج کر دیتا ہے یا اونرشپ چینج کرتا ہے، یا اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کرتے ہوئے بینک کی ری اسٹرکچرنگ کرتا ہے. Under normal circumstances, it is the responsibility of the board of directors and senior management of the bank and not the supervisor to determine how the bank should solve its problems.
بھائی آپ بینک ہیں, آپ ویک بینک ہیں, آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ نے اسے سالو کرنا ہے. آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے, آپ کے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بینکس نارمل کنڈیشنز میں تو آپ اپنے مسئلے مسائل خود سالو کریں. میں سپروائزر ہوں, میں تو اس وقت انٹروین کروں گا جب آپ مسئلے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, یا مجھے کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں بھائی آپ کا مسئلہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, آپ اس کو سالو کر لیں. سو ریزولوشن ٹیکنیک اس وقت میں لگاؤں گا جب مجھے نظر آنا شروع ہو جائے کہ جی اب آپ فیل ہونے والے ہیں, آپ بند ہونے والے ہیں, تو آپ کو بچانے کے لیے پھر میں کچھ کروں گا. However, should the bank engage in unsound banking practices of breach statutory or other key supervisory requirements, for example, capital adequacy and liquid requirements, the supervisor should have powers to compel the bank to take necessary remedial action and a statutory responsibility to ensure that the remedial action taken is appropriate. آپ کا بینک آپ کے مسئلے آپ نے خود سالو کرنے, لیکن اگر آپ کسی غلط پریکٹس میں انوالو ہوں گے, کوئی آپ کیپٹل ایڈیکویسی یا لیکوڈ ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے, اسٹیچوٹری میں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں, لاز بنائے ہیں, آپ کا کامن لاز کو بیس کریں, رولز کو بیس کریں, آپ ان کو اوبے نہیں کریں گے تو پھر میں انٹروین کروں گا آپ کے آپریشنز میں, اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ ان کو اوبے کریں. The role of the supervisor is to guide and steer the bank in its rehabilitation. میرا تو رول یہ ہے کہ میں آپ کو ڈائریکشن بتاؤں, آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ نے بینک اپنا اس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور یہ اس طرح سے چلانا ہے, ٹھیک کرنا ہے. This is consistent with the widely shared supervisory objectives of financial stability, minimum disruption to depositors and other bank counterparties, and in many countries promoting economic activity. اور میں نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے جو کہ انکنسسٹنٹ ہوگی میرے آبجیکٹیوز کے ساتھ. جو میرا سپروائزری آبجیکٹیو ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی کو میں نے مینٹین رکھنا ہے, منیمم ڈسرپشن ٹو دا ڈپازیٹرز کو دیکھنا ہے, اینڈ ادر کاؤنٹر پارٹیز جو ہیں ان کو بھی میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا پروموٹ کر رہی ہیں, اکنامک اسٹیبلٹی ایکٹیویٹی پروموٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ایٹ دا ایکسٹریم سپروائزر شوڈ ہیو پاورز ٹو کلوز دا بینک, اور in a very bad situation جب بالکل ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر آ کے I have this power, I can close you down, میں بند کر سکتا ہوں آپ کا لائسنس ختم کر دوں گا, آپ کو بند کرنا پڑے گا بینک. نا جرنل پرنسپلس فار کریکٹیو ایکشن, گائیڈنگ پرنسپلس میرے لیے کیا ہیں کریکٹیو ایکشن لینے کے لیے آپ کے خلاف. In a sense the following should guide supervisors in implementing corrective actions. اب میں نے کوئی کریکٹیو ایکشن لینا ہے تو میں نے ان پرنسپلس کا, ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے, ان اصولوں کی دائرہ کار میں, اس کی جورسڈکشن میں رہ کے میں کوئی کریکٹیو ایکشن آپ کے خلاف لے سکتا ہوں. ان سے باہر نکل کے نہیں میں کوئی بھی ایکشن لے سکتا. The fulfillment of supervisory objectives including financial stability and depositor protection. میرا سپروائزری آبجیکٹیو پورا ہونا چاہیے, پلس میں ریسپانسبل ہوں فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے. فائنینشیل اسٹیبلٹی میں نے انشور کرنی ہے, اور میں نے انشور کیا کرنا ہے, ڈپازیٹر پروٹیکشن, کہ ڈپازیٹر ہرٹ نہ ہو. کریکٹیو ایکشن شوڈ بی ٹائملی, اور میں نے ٹائم پہ لینا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے آج پرابلم فلا تھا تو میں کل کو اس پہ ایکشن لے رہا ہوں, مجھے اسی وقت میں نے ایکشن لے لینا ہے. The bank and the supervisor should take prompt action to prevent the problems from growing and embracing the financial weakness of the bank. کہ فائنینشیل ویکنیس آف دا بینک کو بڑھنے سے میں نے پہلے ہی روک دینا ہے, ٹائملی میں نے اسی وقت ایکشن لے لینا. آپ کو کہنا ہے کہ جی اس طرح سے کر لیں, یہ اس طرح سے مل کے میرے ساتھ یہ کر لیتے ہیں, ہم اس بینک کو ٹھیک کر لیں. ادروائز پرابلم بڑھتا جائے گا, بڑھ کے ایک دن وہ برسٹ ہوگا تو کیا ہوگا, آپ بھی کولیپس کریں گے, میری فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی افیکٹ ہوگی. مینجمنٹ کمٹمنٹ. دا مینجمنٹ آف دا بینک must be committed to the action plan for corrective action. Otherwise, the replacement of the management should be considered. آپ کی بھی میرے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ اگر میرے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے, میں آپ کو آرڈر کروں, آپ نہیں مانتے, تو میرے پاس اتھارٹی, میں آپ کو چینج کر سکتا ہوں. Proportionality. Corrective action should be appropriate to the circumstance and scale of the problem. پروپورشنالٹی کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے. یہ گائیڈنگ پرنسپل میرے لیے, میری جسٹکشن میں پروپورشنالٹی بھی آتی ہے کہ میں نے جو ایکشن لینا ہے وہ ایک تو اپروپریٹ ہونا چاہیے, اور جتنی بڑی پرابلم اتنا بڑا ایکشن,
یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات کے اوپر میں کہوں جی آپ کا میں لائسنس ریووک کر رہا ہوں, لائسنس ختم کر رہا ہوں, آپ بینک بند کریں اور گھر جائیں. Comprehensiveness. Both causes and symptoms of weakness must be addressed by corrective program. کہ comprehensive corrective program ایک مجھے بنانا ہے, ایک پورا فریم ورک بنانا ہے کہ میں نے آپ کو کیسے کریکٹ کرنا ہے. Now what are resolution issues and exit? Resolution issues and exit کیا ہوتا ہے؟ The general principles for dealing with banks that encounter major difficulties. جو کہ بینکس بالکل ہی جن کا سانس بند کر دیا جائے, سانس نہ اور اتنی بری حالت ہو جائے فیلئر کی طرف. The various resolution techniques when failure is imminent and closure of the bank is in event of failure. جب فیلئر نظر آ رہا ہو کہ جب بینک از موونگ ٹورڈز فیلئر, اور فیلئر کے بعد کیا ہوگا, بینک ویسے بند ہو جائے گا, تب کون سے ایشوز ہیں ایسے ریزولوشن اسٹریٹجیز ہیں جو مجھے لینی ہے. ریزولوشن ٹیکنیکس ریکوائر اسپیشلائزڈ اینڈ لیگل اسکلس. ریزولوشن ٹیکنیکس کے لیے اسپیشلائزڈ لیگل اسکلز ہونا ضروری ہے. سپروائزر دیٹ ڈو ناٹ پوزیس دا ریکوائرڈ اسکلز may نیڈ ٹو ہائر ایکسپرٹس فرام دا مارکیٹ. اگر میرے پاس یہ اسکلز نہیں ہیں ایز بینگ سپروائزر, تو مجھے یہ اسکلز مارکیٹ سے ایکوائر کرنے ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ یو. ناؤ گائیڈنگ پرنسپلس آف بینک ریزولوشن پالیسی. پرنسپلس کیا ہیں جن کے اندر بیسل نے ایکارڈ نے ہمیں پرنسپلس کچھ دیے ہیں جن کے اندر رہ کے میں نے کیا کرنے ہیں, ریزولوشن پالیسی بنانی ہے کہ میں نے بینکوں کے پرابلمس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. The principles for dealing with weak banks are elaborated below to guide supervisors in bank resolution policy and choice of appropriate technique. اور ایک appropriate technique میں نے لگانی. It is recognized that in some circumstances not all these principles can be achieved simultaneously. یہ سارے پرنسپلز ہر سچویشن میں اپلائی نہیں ہو سکتے ہیں. ایک سچویشن میں بہت سارے پرنسپلز اپلائی ہو سکتے ہیں, بہت سارے نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے. پہلا ہے بینک فیلئرز آر اے پارٹ آف رسک ٹیکنگ ان اے کمپیٹیٹو انوائرمنٹ. سپروائزن کین ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ پرووائڈ این ایبسولوٹ ایشورنس دیٹ بینک ول ناٹ فیل. بینک فیلئر رسک انوائرمنٹ میں ایک نارمل سی بات ہے. رسکینس ہے, ہائی رسکینس میں بینک فیل ہو جائے گا, لو رسکینس کے اوپر بینک ایکسل کرے گا. ناؤ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی دونوں پاسبلٹیز جب ایگزسٹ کرتی ہیں, بینک کے فیل ہونے کی, بینک کے نہ فیل ہونے کی, ایکسل کرنے کی, تو پھر ہم ایز بینگ سپروائزر میں کیسے انشور کر سکتا ہوں کہ بینک کبھی فیل نہیں ہوگا؟ یا تو انشور ہی نہیں کر سکتا, کیا ہی نہیں سکتا, گارنٹی نہیں کر سکتا کہ بینک کبھی فیل نہیں ہوگا. بینک فیل ہوگا. The objectives of protecting the financial system and the interest of depositors are not incompatible with individual bank failures. اور ایز اے ہول فائنینشیل سسٹم کو میں نے دیکھنا ہے. ایک آدھ بینک کے فیلئر ہو جانے سے میرے پورے فائنینشیل سسٹم پہ ہو سکتا ہے فرق پڑے, ہو سکتا ہے نہ بھی فرق پڑے, لیکن میرا فائنینشیل سسٹم ایک آدھ چھوٹے موٹے بینک سے کولیپس نہیں کرنے لگا. The occasional bank exit may help provide the right incentive balance. اور ایک آدھ فیلئر بینک کے چلے جانے سے میرا سسٹم بلکہ بہتر پرفارم کرے گا, بیٹر ہو جائے گا. To deal with these, there should be well-defined criteria for determining when a bank requires intervention or closure. تو اس کے لیے مجھے ایک پالیسی بنانی ہے, ایک well-defined criteria بنانا ہے کہ کون سا بینک جو ہے requires کہ میں ڈائریکٹلی انٹروین کروں اس کے آپریشنز میں اور اس کو ٹھیک کروں, اور کون سا بینک اس حالت پہ آ گیا کہ مجھے اسے بند ہی کر دینا بہتر ہے تاکہ وہ مارکیٹ سے ایگزٹ ہی کر جائے. When such criteria are met, the supervisor should take action promptly. اور ایسے criteria کو promptly مجھے implement کر کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے. Private sector solutions are best. یہ کیا ہے جی؟ A private sector solution, one that does not impose a cost on taxpayers and introduces the least distortions in the banking sector, is in line with the least cost criterion. سپرویژن کی ایک کاسٹ ہے, کاسٹ ہے سپرویژن کی جو کون بیئر کر رہا ہے؟ فائنینشیل سسٹم ایز اے ہول بیئر کر رہا ہے. جس طرح پاکستان میں ایگزامپل دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. اسٹیٹ بینک کی کاسٹ کون بیئر کر رہا ہے؟ ایک تو اسٹیٹ بینک اپنی ارننگ بھی ہے, اس کے علاوہ
انیشلی ساری کاسٹ کس نے بیئر کی؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا، اب تو آٹونومس ہے. ناؤ پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز کیا ہوتے ہیں؟ ود ان دا پرائیویٹ سیکٹر اگر اس بینک کو فیلئر سے پریونٹ کرنے کے لیے سولوشنز فائنڈ کر لیے جائیں، اس کی کاسٹ کیا ہے؟ ٹیکس پیئرز تو پے نہیں کر رہا، وہ تو صرف جو بینک ہے یا پرائیویٹ سیکٹر وہی پے کرے گا. This usually entails the takeover by a healthy institution that finds ownership of the banks attractive. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سے کوئی جو ہے اس بینک کو ہیلپ آؤٹ کر دے، اس کو سپروائز کر دے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹیک اوور ہو جاتا ہے کہ جی ایک بینک فیلئر باندھی ہونے والا ہے، ایک بڑا بینک پرائیویٹ سیکٹر بینک اس بینک کو خرید لیتا، لے لیتا، اور اس کو پھر اس کی ریہیبلیٹیشن کرتا. The supervisor has a role to play if necessary to encourage a private sector solution. Public funds are only for exceptional circumstances. Public funds کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ جہاں کہ ایکسٹراڈنری ایکسیپشنل کوئی سرکمسٹانس آ جائے جہاں پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر اینٹی بھی اویلیبل نہیں ہے اس کو سپروائز کرنے کے لیے. پھر ایک اور ہے جی پرنسپل ہے ایکسپیڈینٹ ریزولوشن پروسیس. Weak banks should be rehabilitated or resolved quickly. ایکسپیڈائٹ پروسیس ہونا چاہیے. اینڈ بینکنگ ایسٹس فرام فیلڈ انسٹیٹیوشن شوڈ بی ریٹرن ٹو دا مارکیٹ پرومپٹلی ان آرڈر ٹو مینیمائز دا ایونچوئل کاسٹ ٹو ڈپازیٹرز، کریڈیٹرز اینڈ ٹیکس پیئرز. ایک بینک فیلئر پہ پہنچ گیا، ایونچولی فیل ہو گیا، بینک بند کر دیا. اب ایکسپیڈینٹ ریزولوشن اس کا ہونا چاہیے، فوراً اس کے ایسٹس کو بیچے جائیں، ایسٹس کو ہم اس کو ریزالو کر کے کریڈیٹرز کو پیسے واپس کیے جائیں، ڈپازیٹرز کو دیے جائیں، اور جتنی زیادہ دیر لگے گی اس پروسیس میں اتنی دیر سپروائزر بھی زیادہ انگیج رہے گا، اتنی دیر ٹیکس پیئر کی منی بھی زیادہ دیر انوالو رہے گی، اتنی کاسٹ زیادہ آئے گی سپرویژن کی. The longer a bank or banking asset is held by an administrator, the more value it will lose. اور value اس کی ویسے بھی جتنی زیادہ دیر اس کو وہ ہوگا اتنی value بھی lose کرے گا. Experience has shown that if left unchecked, the resolution of weak banks may drag on for a long time. کہ اگر تو اس کو سپروائزر نہ چیک کرے تو ویک بینکس کا ریزولوشن جو ہے وہ it takes a long time. پھر ایک اور پرنسپل ہے جی preserving competitiveness. In case of resolution by merger, acquisition or purchase and assumption transaction, the selection of an acquiring bank should be done on a competitive basis. کہ بینک کا مرجر کرنا ہے، اس کی ایکوزیشن کرنی ہے، پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کرنی ہے، کیا کرنا ہے بینک کا، اس کا کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے. بینک ریزولوشن کا ہم جنرل پرنسپل دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ریزولوشن کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی تو ایک پرنسپل ہے کہ بھائی ریزولوشن کرنا ہے تو کمپیٹیٹو بیسس پہ ہونا چاہیے. An additional factor to consider is whether competition for banking services would be adversely effective. اور ریزولوشن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس وجہ سے بینکنگ سروسز کو کتنا افیکٹ پڑے گا. Any sweetener to facilitate deals should not distort competition and penalize the more efficient bank. اور کوئی بھی ایک لینینٹ کارنر یا سویٹنس کی وجہ سے ایفیشینٹ بینکس کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک بینک کو ریزالو کرتے کرتے اس کو آپ ایڈیشنل کوئی فیسیلیٹیشنس بھی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکچولی ایفیشینٹ بینکس تھے، بڑے بینکس تھے، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے. منیمائز ڈسٹرپشن ٹو مارکیٹ پارٹیسپینٹس. کم سے کم ڈسٹرپشن ہونی چاہیے مارکیٹ میں. A bank closure may disrupt the intermediation of funds between lenders and borrowers with the potential negative effects on the economy. ایک بینک فیل ہو گیا، اس کے بند ہونے کی وجہ سے نیگیٹو افیکٹس تو اکانومی پہ آئیں گے. اس کی وجہ سے لینڈر کیا ہے، وہ لون دینا بند کر دے گا، بورر لون لینا بند کر دے گا. بورر میں فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ ود اے نیو بینک. اور جو ایگزسٹنگ بوررز تھے وہ پچھلے جو بینک بند ہو گیا، اب وہ دے ول فائنڈ ڈیفیکلٹ کہ میں ایک نئے بینک کے پاس جاؤں، جا کے اس سے لون لوں. آل دو وہ اس کا تو کیونکہ ایک ریلیشن شپ بہت سالوں سے ایک ہی بینک کے ساتھ چل رہا تھا، اسی کے ساتھ کام کر رہا تھا. ان میں فائنڈ ایگزسٹنگ پروجیکٹس تھریٹنڈ اف ایکسپیکٹڈ بینک کریڈٹس آر ناٹ فورتھ کمنگ. اور جو ایگزسٹنگ جو پروجیکٹ جو انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے وہ بھی اٹ ول فیل تھریٹنڈ کہ بھائی اب
جس بینک کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, جس سے لون لیا ہوا تھا, میرا تو اس کو پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے, وہ بینک بند ہو گیا, تو میں کیا کروں گا؟ اب مجھے اس پروجیکٹ کو فردر آگے کیری آن کنڈکٹ کرنے کے لیے کسی اور بینک کے پاس جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے مجھے لون دے یا نہ دے. اٹ میں ٹیک the deposit insurer some time to determine who are the insured depositors to close their accounts and pay them off. اور پھر ڈپازٹ انشوررس کو بھی ٹائم لگے گا کہ بھائی میں ڈپازٹر ہوں, میں نے پیسے جمع کرائے تھے, میری ڈپازٹ انشورنس ہے یا نہیں ہے, اور ڈپازٹر جو انشوررز ہیں وہ چیک کریں گے اگر ڈپازٹ انشورنس ہے تو they will take time to pay me off. اتنے دن میں کیا کروں گا؟ میں نے ڈپازٹ تو بینک کے پاس رکھا تھا, میں کیا کروں؟ The delay, if they are entitled to receive any monies back, with be even longer as liquidation procedures can be protected. اور وہ جتنا liquidation procedure لمبا ہوتا جائے گا اتنا جو ہے میری پیسے بھی پھنسے رہیں گے. In any case, the choice of resolution measures and the choice between resolution and closure should be made with the aim of minimizing market disruption. کہ اگر ایک بینک بند ہی کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم سے کم مارکیٹ ڈسرپشن ہو. Now resolution techniques. What are the resolution techniques for a bank, for a weak bank? The distinction between a legal closure and economic closure of the bank is important. ایک دو چیزیں ہیں ویری امپورٹنٹ, اور اس کے اوپر ایک آگے کوٹیشن بھی آئے گی, وہ بھی ہم دیکھیں گے. ہم نے فرسٹ سیشن میں بھی بلکہ کوٹیشن ایک دیکھی تھی کہ لیگل closure is far better than the economic closure. ایک لیگل کلوجر کا مطلب ہے کہ ہمیں ایز بینگ سپروائزر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ بینک اے جو ہے اٹ از سو ویک کہ یہ اب بینک بند کر دینا ہی بہتر ہے رادر دین کہ وہ آگے گھسیٹتا جائے اور زیادہ نقصان کرے, لاسز اس کے بڑھتے جائیں. لاسز تو ایونچولی کس کے ہیں؟ ڈپازٹرس کے, انویسٹرس کے. تو اس کو بینک کو یہیں کٹ ڈاؤن کر دینا بہتر ہے, یہیں پہ بند کر دینا چاہیے. تو یہ کیا لیگل کلوجر ہے. اور اگر وہ بینک اسی طرح اپنے آپریشنز کنٹینیو کرتا رہے, لاسز پہ لاسز اور انکر کرتا رہے, اور فائنلی خود بند ہوگا, تو وہ کیا ہے؟ اکنامک کلوجر ہے. اس کی وجہ سے لاسز بھی زیادہ ہوں گے, اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی زیادہ ڈینٹ پڑے گا. In legal closure, the license of the bank is withdrawn and the legal entity ceases to exist. In an economic closure, there is interruption or cessation of the operation of the bank, which may often lead to severe disruption and possibly losses of bank customers. The art of resolving bank problems often entails achieving a legal closure while avoiding an economic closure. Resolution technique کا یہ آرٹ ہے کہ لیگل کلوجر از بیٹر دین دا اکنامک کلوجر. اب اس کی پہلی ٹیکنیک کیا ہے؟ ریسٹرکچرنگ پلانس. بینک کو ریسٹرکچر کرنا کون کرے گا؟ ریزولوشن کس نے کرنا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے, سینٹرل بینک نے, سپروائزر بینک نے. While a bank may be required to reorganize its operations as a corrective action if insolvency is imminent, the bank may be required to carry out a radical restructuring. Such a strategy is only worth adopting if there is a real chance of getting the business back on a sound footing in the short term. Restructuring کیا ہوتی ہے؟ While a weak bank may be required to reorganize its operations, اپنے operations ایک تو reorganize کریں. As a corrective action, corrective action اس کے لیے کیا؟ reorganize its operation, اپنے operations reorganize کر لیں. لیکن اگر insolvency جو ہے imminent ہے, the bank may be required to carry out a radical restructuring, اور اگر insolvent ہونے والا ہے اور تو وہ اپنے ایک ریڈیکل بہت میجر اسکیل پہ ریسٹرکچرنگ کرے. اور یہ اسٹریٹجی اسی وقت جو ہے اٹ از ورتھ اڈاپٹنگ اس کو جب کیا ہے دیر از اے ریئل چانس, جب کہ آپ کو شیورٹی ہو کہ بھائی یہ بینک ضرور ریسٹرکچر ہو جانا چاہیے. آپ کو پتہ بھی نظر بھی آ رہا ہے بینک فیل ہونے والا, بینک جو ہے وہ انسالوینٹ ہونے والا, انسالوینٹ ہونے والا بینک آپ کو نظر آ رہا ہے, ان لیکویڈیٹی کی طرف جا رہا ہے. پھر illiquidity میں نے ایک ٹرم یوز کی, illiquidity کیا ہوتی ہے؟ illiquidity ہوتی ہے, liquidity کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے
کرنٹ ایسٹس کو ہاؤ کوئکلی یو کین ٹرانسفر دیم اور کنورٹ دیم انٹو کیش. اللیکوڈیٹی ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ آپ اپنا کوئکلی جو ہے اپنے کیش ریزروز یا آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں آپ ان کو ٹرانسفر نہیں آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے کیش میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اٹ از اونلی ورتھ اڈاپٹنگ اف دیر از اے ریئل چانس. یہ صرف اسٹریٹجی ریسٹرکچرنگ پلان کی اس وقت ہم اسٹیٹ بینک یا سپروائزر جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں بزنس جو ہے ریکور کر لے گا اپنے سارے لاسز کو. دیر از اے پوٹینشیل ہیوج انویسٹمنٹ کمنگ ان, یا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ بینک ٹھیک ہو جائے گا. تو ہی کیا کرتے ہیں آرگنائزیشنل جو ہے اسٹرکچرنگ کرتے ہیں. ادروائز بینک نظر آ رہا ہے بند ہونے والا تو اٹ از بیٹر کہ بینک کو بند کر دیں. فار ریچنگ ریسٹرکچرنگ may be the only solution for large and complex institutions that are unlikely to find partners with the financial resources to carry through a merger or acquisition. اور ریسٹرکچرنگ کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کمپلیکس انسٹیٹیوشنس میں نارملی اور لارج اینڈ کمپلیکس انسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکس انسٹیٹیوشنس کے لیے کیونکہ پارٹنرز ڈھونڈنا بہت کم ہوتے ہیں جو کہ مرجر یا ایکوزیشن کر لیں تو ہی ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر مل جائے تو ریسٹرکچرنگ سے کی بجائے ان کو مرجر کر دیا جاتا ہے اور پھر ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے, پھر ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. آن ٹاپ آف آپریشنل اینڈ آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ دیر کین بی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ. آپریشنل اور آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ کے علاوہ فائنینشیل ریسٹرکچرنگ بھی ہو سکتی ہے. Now financial restructuring کیسے ہو سکتی ہے where the bank has issued capital instruments under Basel Committee rules. جب بینک نے جو ویک بینک ہے اس نے اگر کیپٹل اسٹرکچر کے جو ہے انڈر بیسل کمیٹی رولز کے اس نے کیپٹل انسٹرومنٹس جو ہیں اگر اس نے ایشو کیے ہوئے ہوں اور وہ جو انسٹرومنٹس ہیں ہولڈر آف دیز انسٹرومنٹس آر اویلیبل ٹو برنگ دیم بیک ٹو ایبزارب لاسز, وہ انسٹرومنٹس واپس لے لیے جائیں اور لے کے اپنے لاسز کو پورا کیا جائے اور کیا ہے وہ اس کی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کر دی جائے. بینک نے فائنینشیل کیپٹل انسٹرومنٹس ایشو کیے ہوئے, اب وہ جب واپس آئیں گے تو کیا وہ ان کے جو انسٹرومنٹ کے لاسز ہیں وہ بھی بینک اس کو برداشت کر سکتا ہے, اسے ایبزارو کر سکتا ہے تو پھر اس کی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کر دیتے ہیں. The absorption of losses by way of write-down or conversion into equity after eliminating existing shareholders' claims must be triggered prior to failure of the bank. اور نارملی یہ کیسے کرتے ہیں, اب بینک کے پاس تو آلریڈی پیسے نہیں ہیں, لیکوڈیٹی نہیں ہے, تو بینک کیسے وہ اور لاسز انکر کر سکتا ہے, کیسے ان کی انسٹرومنٹس واپس لے سکتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کیا کرتا ہے کہ انہیں ایکویٹی میں شیئر ان کو شیئر دے دیتا ہے. انہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ انسٹرومنٹس لیے ہوئے تھے ہم سے, یہ انسٹرومنٹس آپ ہمیں واپس کر دیں اور ہم سے شیئر ہولڈنگ میں آپ حصے دار بن جائیں. مرجرز اینڈ ایکوزیشنز. When a bank cannot on its own resolve its weakness, it should consider a merger with or acquisition by a healthy bank. This is a private sector resolution technique. ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی private sector resolution technique کیا ہے. میں ایک ویک بینک ہوں, میں اپنی فالٹس کو اور پرابلمس کو دور نہیں کر پایا, میری پوزیشن بہت ویک ہو گئی اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں بند ہو جاؤں گا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں ایک ہیلدی بینک کے پاس جاتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے ایکوائر کر لیں یا میں ایسا مرجر کر لیں اور پھر میری ریسٹرکچرنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی تو میری بھی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی اور میری وجہ سے آپ کا بھی پورٹ فولیو انکریز ہو جائے گا. میوچل بینیفٹ ہے دونوں کا. So this is called a private sector resolution technique. Banks, even those that fail, are attractive targets to investors, especially financial institutions, because of their intrinsic franchise value. Banks جو کہ fail بھی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود investors are keen. Why they are keen? ان کو کیونکہ اس کی انٹرنسک ویلیو تو ہے, اس کا نام ہے ایک بینک کا,
آپ جیسے عسکری بینک کے ہم ایگزامپل لیں, عسکری بینک کی پورے پاکستان میں کتنی برانچز ہے, کل کو وہ یہ فیل ہو جاتا ہے, ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو پھر بھی انویسٹرز اس کو خریدنا چاہیں گے. کیوں خریدنا چاہیں گے؟ اٹ از ون آف دی اولڈ بینک, پرانا بینک ہے, نام ہے اس بینک کا, اس کی انٹرنسک ویلیو ہے, فرینچائز ویلیو ہے. Arrangements for a merger or acquisition should take place early before assets dissipate in value. اور یہ پہلے ہی کر لینی چاہیے, شروع میں ہی, جب بینک کو نظر آنے لگ جائے کہ اب بینک فیلئر ہونے والا ہے, تب ہی کر لینی چاہیے, تاکہ اس وقت تک اس کے ایسٹس کی ویلیو نہ جو ہے وہ ڈیمینش, یا اس کی ویلیو جو ہے ڈاؤن نہ ہونا شروع ہو گئی ہو. In some cases, owners and certain creditors may have to make concessions to attract acquirers. اور کیا کرتے ہیں, کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب بینک کے ٹوٹل ایسٹس کی ویلیو جو ہے اس سے کم ویلیو پہ بھی وہ ایکوائر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا کم ویلیو پہ اپنا بینک دے دیتے ہیں, تاکہ وہ انویسٹرز اور جو بگ ہیلدی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تیار ہو جائیں ان کو ایکوائر کرنے کے لیے. Acquirers should have sufficient capital to meet the cost of the new bank and a management capable of projecting and implementing a reorganizational program. اور جو ایکوائر کر رہا ہوتا ہے انویسٹر, بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو بھی, اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک تو اس کے جو جس بینک کو ایکوائر کرے اس کے لاسز کو بیئر کر سکے, پلس ایک نئی ریسٹرکچرنگ اور نیو مینجمنٹ کا کو بھی بیئر کر سکے. Where the acquirer is a foreign bank, اور جہاں پہ acquirer foreign bank ہو, the supervisor needs to pay attention to additional aspects such as the laws and regulation of the relevant foreign jurisdictions. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, سپروائزر کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اس جو ہے جورسڈکشن میں, فورن جورسڈکشن میں یہ ریلیونٹ فورن لاز وہ obey کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اگر کوئی فورن بینک ایکوائر کرنا چاہتا ہے کسی پاکستانی بینک کو. The supervisor will also need to liaise closely with foreign supervisor to inform itself about the acquirer and its relative activities. اور کیا ہے, سپروائزر جس طرح پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, امریکن بینک اسٹیٹ عسکری بینک کو خریدنا چاہتا ہے, بینک آف امریکہ عسکری بینک کو خریدنا چاہتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے یہ ایک وہ ہے اسپاٹ آف اٹینشن ہے کہ اچھا وہ خریدنا چاہتا ہے, تو اسٹیٹ بینک انشور کرے گا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے بھی بینک آف امریکہ لوکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو کمپلائی کرے. اور پھر اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, فیڈرل ریزرو جو سینٹرل بینک ہے امریکہ کا, ان کے ساتھ بھی کلوز کوآرڈینیشن رکھے گا کہ بھائی آپ کا بینک ہمارے بینک ہمارے ملک کے اندر ایک بینک ایکوائر کر رہا ہے, تو ہم آپس میں اپنی جورسڈکشنز اور اپنی لیگل جو پاورز ہیں, اس کے علاوہ اتھارٹیز ہیں, ان کو ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں. Supervisors should keep in mind that mergers and acquisitions are, even in good times, not easily undertakings for the institutions. سپروائزرز کے لیے کیا ہے, بینکنگ سپروائزر کو ہمیشہ یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کبھی بھی آسان نہیں ہوتے, انتہائی مشکل انڈر ٹیکنگز ہوتی ہیں فار دا انسٹیٹیوشنز. This stems from different corporate cultures, incompatibility of IT systems, need for personal layoffs, integration of staff and information systems has to be carefully thought through in the merger plan. اس وجہ سے مرجرز اینڈ ایکوزیشنز آسان نہیں ہوتی, کیونکہ ایک آرگنائزیشن یہ اس کا اسٹاف, اس کا آئی ٹی سسٹمز, ہر چیز کلچر ڈفرینٹ ہے, اس کا اسٹاف آئی ٹی سسٹم ڈفرینٹ ہے. اب اس نے اس کو ایکوائر کرنا ہے یا اس کے ساتھ مرج کرنا ہے, تو اب کتنا اسٹاف اس کا رکھیں گے, کتنا اس کا رکھیں گے, کیا نیا اسٹاف رکھا جائے گا یا پرانے ایگزسٹنگ کا کیا کریں گے, اس کو لے آف کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مرجر اینڈ ایکوزیشن کے ٹرمز آف کانٹریکٹ کے اندر پہلے سے لے ڈاؤن کر دی جاتی ہیں اور اس پہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. ناؤ ایڈوانٹیجز کیا ہیں مرجر اینڈ ایکوزیشن کے؟ پہلا تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مینٹینز دا فیلنگ بینک ایز اے گوئنگ کنسرن اینڈ پرزروز دا ویلیو آف دا ایسٹس. ایک تو یہ کہ مرتا ہوا بینک, فیلنگ بینک جو ہے اس کو بند نہیں کرتے, اس کو گوئنگ کنسرن وہ چلتا رہتا ہے اور اس کی ایسٹس کی ویلیو بھی نہیں فال کرتی.
دوسرا minimizes the impact on market as there is no disruption. پھر مارکیٹ ڈسرپشن افیکٹس کو بھی minimize کرتا ہے. ڈسرپشن کوئی نہیں ہوتی, ایک بینک دوسرے بینک کو ایکوائر کر لیتا ہے یا مرج کر لیتا ہے اس کے ساتھ, rather than ایک بینک بند ہو گیا, ڈپازیٹرز نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا, کریڈیٹرز نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا, جو امپلائیز تھے وہ بھی. All assets are transferred in an merger and acquisition and all depositors and creditors are fully protected. کیا ہوتا ہے, ایک تو مرجر اینڈ ایکوزیشن میں سارے ایسٹس ایک دوسرے کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں انٹو دی نیو اینٹی, یا جو اینٹی ایکوائر کر رہی ہے اس کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, پلس یہ ڈپازیٹرز اور کریڈیٹرز فلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کوئی خدشہ, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن, پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے, جس میں کہ if a private sector merger and acquisition is not forthcoming or cannot be arranged. اگر private sector کے اندر ہم نے دیکھا کہ merger and acquisition ہو جاتی ہے, merger and acquisition یہ ہوتی ہے ایک ہیلدی بڑا بینک ایک چھوٹے بینک کو اپنے ساتھ مرج کر لیتا ہے یا ایکوائر کر لیتا ہے. پرچیز اینڈ ایزمپشن میں کیا ہوتا ہے, پرچیز ایزمپشن میں ہوتا ہے کہ ایک بینک دوسرے بینک کی کچھ ایسٹس جو ہے اور کچھ لائبلٹیز جو ہیں فیلڈ بینک کے, اب ایک بینک ہے اٹس گوئنگ ٹورڈز فیلئر, اس کو فیلئر سے بچانے کے لیے کچھ ایسٹس پرچیز کر لیتا ہے, کچھ اس کے لائبلٹیز ایزیوم کر لیتا, سو دیٹ وہ بھی بینک چلتا رہے اور دوسرے بینک کو بھی جو ہے اس کے اندر شیئرنگ مل جاتی ہے. rather than actually acquiring the bank یا مرج کرنا, اپنے ساتھ مرج کرنے کے بجائے وہ پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے اتنے, یہ جو فیلنگ بینک ہے فیلنگ بینک کے اتنے ایسٹس ہیں تو اتنے % ایسٹس ہم مجھے دے دیں اور اتنے % لائبلٹیز میں لے لیتا ہوں اس کی, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے بزنس اپنے فنکشن کنٹینیو رکھیں. A purchase and assumption transaction is one where a healthy institution or private investor purchase some or all of the assets and assume some or all of the liabilities of a failed bank. جیسے میں نے ابھی explain کیا. Purchase and assumption transaction in most countries require withdrawal of the bank license and the commencement of resolution proceedings by the liquidator. The acquiring bank purchases assets of the failed bank but not its charter. ایکوزیشن میں کیا ہوتا ہے, ایکوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہیلدی بینک ویک بینک کو پرچیز کر لیتا ہے اور جو ہے وہ جو ویک بینک ہوتا ہے اس کا نام لائسنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہیلدی بینک کے نام سے اب وہ چلتا ہے. مرجر میں کیا ہوتا ہے, دونوں اینٹیز الگ الگ رہتی ہیں, آپس میں مرج کر جاتی ہیں, یا تو ایک اینٹی بنا لیتی ہیں یا پھر الگ الگ کنٹینیو کرتی ہیں, ان کے جو ہیں وہ تمام ایسٹس اور تمام لائبلٹیز شیئر ہو جاتی ہیں. پرچیز اینڈ ایس میں کیا ہوتا ہے, یا تو سارے ایسٹ ساری لائبلٹیز شیئر کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے, اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ایک بینک جو ویک بینک ہے اس کا لائسنس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, لائسنس اپنا, اور اس کا چارٹر ختم ہو جاتا ہے, جو دوسرا جو ہیلدی بینک ہے اس کے لائسنس اور اس کے نام پہ وہ پھر موو کرتا بینک آپریٹ کرتا ہے. اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کے, سیوز دا ویلیو آف دا ایسٹس آف دا فیلڈ بینک, ایک تو ویلیو ڈیپریشیٹ نہیں کرتی, وہ ڈکلائن نہیں کرتی بیکاز آف دا فیلئر ایسٹس کی, فیلئر بینک کے ایسٹس کی. پھر minimizes the impact on the market by returning assets and deposits to the normal banking operations with the acquiring bank quickly. It can typically be completed over a weekend. انہوں نے بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ ہی پرچیز اینڈ ایزمپشن ایگریمنٹ ہی کرنا ہے, ایگریمنٹ جیسے ہی کر لیں گے تو وہ دونوں بینک اینٹیز ڈفرینٹ ہو گئی اور اس کے بعد وہ پھر اکٹھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, رادر دین کہ ایک بینک بند ہو جائے اور مارکیٹ ڈسرپشن اتنی ہو, تو اس سے کوئی بھی مارکیٹ ڈسرپشن نہیں ہوتی, ڈپازیٹرز کریڈیٹرز دونوں سیف رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. پھر ایک کسٹمر ود انشورڈ ڈپازٹ سفر نو لاس ان سروس اینڈ ہیو امیڈیٹ ایکسیس ٹو دیئر فنڈز ایٹ دی ایکوائرنگ بینک اف دا پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کین بی کمپلیٹڈ اوور دا ویکینڈ. جیسے ہی یہ ٹرانزیکشن آپس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو میں اگر ڈپازیٹر ہوں, میں نے اس ویک بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کرائے ہوئے تھے,
مجھے اگلے دن پیسے چاہیے. اگر انہوں نے رات میں بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ ڈرافٹ کر لی اور اس ایگریمنٹ میں انٹر ہو گئے تو میں صبح جا کے وڈرا کر سکتا ہوں, رات دن کہ آئی ویٹ کہ جب یہ ہوگا تو پھر میں کر سکوں گا. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ. دین دیر از another resolution technique which is called bridge bank. A bridge bank is a resolution technique that allows the bank to continue its operations until a permanent solution can be found. The weak bank is closed by the licensing authority. کیا کرتے ہیں؟ جو ویک بینک ہوتا ہے اس کا لائسنس کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, لیکن اسے کہتے ہیں اپنا آپریشنز کنٹینیو رکھو, تم نئے آپریشنز میں تم نہیں انٹر ہو سکتے. جو ایگزسٹنگ آپریشنز ہیں وہ کنٹینیو کرو جب تک کہ ہم تمہارے لیے ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ڈرائیو کر لیتے. اینڈ پلیسڈ انڈر لیکویڈیشن, اور پھر اس کو لیکویڈیشن کے لائسنس اس کا ختم کر کے پھر اس کو لیکویڈیشن کے لیے سالوینسی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. A new bank referred to as a bridge bank is licensed and controlled by the liquidator. دو باتیں, ایک تو میں نے بتائی کہ operations as it is اسے کہتے ہیں کہ چلتے رہیں گے, لیکن وہ operations with کیا ہوگا, under the supervision, under the license of the liquidator. جو سپروائزر اسے لیکویڈیٹ کر رہا ہے اس کا لائسنس سے, وہ ایک نئے لائسنس سے اس کو کہتے ہیں اپنے آپریشنز کنٹینیو رکھو, اور پرانا لائسنس اس کا لے کے بند کر دیتے ہیں. جس میں نے بتایا پرانا لائسنس لے لیا, لے کے لیکویڈیٹ کر دیا اسے بینک کو. The liquidator has discretion in determining which assets and liabilities are transferred to the bridge bank. bridge bank بنا دیا نا, میں ایک دفعہ دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ویک بینک ہے, یہ ویک بینک ہے, یہ سپروائزر ہے, لیکویڈیٹر ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ سپروائزر یا لیکویڈیٹر اس بینک کو لیکویڈیٹ کرنا چاہتا ہے, بند کرنا چاہتا ہے, لائسنس اس کا ختم کرنا ہے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے آپریشنز بند ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک اور اینٹی بنا دیتے ہیں برج بینک, اس کے سارے آپریشنز برج بینک کنٹینیو رکھے گا ود اے نیو لائسنس, اور اسے لائسنس لیکویڈیٹر گرانٹ کرتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, لیکویڈیٹر اس بینک کو لیکویڈیٹ کر دیتا ہے اور لائسنس بھی اس کا ختم کر دیتا ہے ویک بینک کا. Those assets and liabilities that are not transferred to the bridge bank remains with the liquidator. وہ liquidator کے پاس رہتی ہیں, کچھ liabilities and assets وہ bridge bank کو دے دیتے ہیں. A bridge bank is designed to bridge the gap between the failure of the bank and the time when the liquidator can evaluate and market the bank in such a manner that allows for a satisfactory acquisition of a third party. جب تک کہ وہ ایک نئی تھرڈ پارٹی کو ایکوائر نہیں کر لیتی اس بینک کو, جب تک کہ ویک بینک کو ایک تھرڈ پارٹی ایکوائر نہیں کر لیتی, اس وقت تک کیا ہے کہ لیکویڈیٹر یا سپروائزر جو اس بینک کو خود برج بینک بنا کے اپنے پاس رکھتا ہے اور چلاتا ہے, تاکہ مارکیٹ میں ڈسٹرپشنز نہ ہوں, گیپ نہ آئے اس کے فیلئر کی وجہ سے. It also allows potential purchasers the time necessary to assess the bank's condition in order to submit their offers while at the same time permitting uninterrupted service to bank customers. اور اس سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب مرجر اینڈ ایکوزیشن ہونی ہے یا کوئی بھی اور ٹیکنیک یوز ہونی ہے, کچھ بھی ہونا ہے اس بینک کا, کسی اور پارٹی نے اس بینک کو خریدنا ہے تو اس کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. ایک تو پارٹیز کو ٹائم مل جاتا ہے ایک فیلئر یا ویک بینک کو خریدنے کے لیے, پلس یہ کہ اس کی سروسز بند نہیں ہوتی ڈپازیٹرز کے لیے, کریڈیٹرز کے لیے. یوز آف پبلک سیکٹر منیز ان ریزولوشن. پبلک فنڈز آر اونلی فار ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایکسیپشنل کو سرکمسٹانس ہو تو ہم گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں یا اس کے لیے ہے. Public funds for the resolution of weak banks may be considered in potentially systematic situations, including the risk of loss or disruption of credit and payment services to a large number of customers. اگر کیا ہو, بہت سسٹمیٹک سچویشن ہو جائے جس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ انکریز کر جائے, جس میں رسک آف لاس یا ڈسرپشن آف کریڈٹ اینڈ پیمنٹ سروسز کی بات آ جائے, ٹو اے لارج نمبر آف کسٹمرس کو پیمنٹ اینڈ کریڈٹ سروسز کی ڈسرپشن کی بات آ جائے. ٹھیک ہے جی. این انٹرونشن آف دس نیچر شوڈ بی پروسیڈیڈ بائی اے کاسٹ اسسمنٹ آف دا آلٹرنیٹیوز.
پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر جی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو اتنے زیادہ کسٹمرز کے لیے, ڈپازیٹرز کے لیے, کریڈیٹرز کے لیے ڈسرپشن ہو گئی یا لاس ہو گیا, تو اب کیا کریں. پھر اس کی کاسٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹیوز, ہر آلٹرنیٹیو کی کتنی کاسٹ ہے. گورنمنٹ سپورٹ میں ٹیک دا فارم آف فائنینشیل انڈیوسمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ اے ریزولوشن میئر. اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اس کے آلٹرنیٹیوز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آلٹرنیٹیو سولوشنز کیا کیے جا سکتے ہیں, ہر کسی کی کاسٹ کیا ہے. پھر کیا ہے, وہ کاسٹ کون بیئر کرتا ہے, گورنمنٹ وہ کاسٹ انڈیوس کرتی ہے, گورنمنٹ وہ کاسٹ پے کرتی ہے, تو وہ ریزولوشن یا وہ ریزولوشن ٹیکنیک اپلائی کی جاتی ہے یا ریزولوشن کیا جاتا ہے اس کا. In order to facilitate the creditors and the depositors to protect them, this is the ultimate objective. Closure of the bank, depositor payoff, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائزر یا کسی بھی ریگولیٹر کے پاس یہ پاور ہے کہ کسی بینک کو بند کر دے. ایمیننٹ ہے کہ بھائی یہ بینک اس نے بند ہو جانا ہے, اس کے کلوجر کا وہ فیلئر ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے زیادہ دن زیادہ لاسز کرے اس کو کلوز کر دیں. اور اگر کوئی بینک, اف نو انویسٹر از ولنگ ٹو اسٹیپ ان ٹو ریسکیو دا بینک, کوئی انویسٹر, ہم نے پہلے ساری ریزولوشن ٹیکنیکس پڑھی کہ مرجر اینڈ ایکوزیشن پرائیویٹ سیکٹر کر لیتی ہے یا پرچیز اینڈ ازمپشن ہو جاتا ہے, یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے کہ بینک کو بچایا جا سکتا ہے. اگر کوئی انویسٹر ہی نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے, پھر کیا کریں. اور بینک کے ایسٹس جو ہیں لیکویڈیشن ان اوائڈیبل ہو گئی ہے, تو ان کنٹریز ود ڈپازٹ انشورنس اسکیمز کلوجر آف دا بینک اینڈ ڈپازیٹر پے از آلسو دا رائٹ ڈیسیژن. یہ بھی ایک ٹھیک ڈیسیجن ہے کہ جہاں پہ ڈپازیٹرز کی انشورنس ہوئی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے بینک بند کرتے ہیں, انشورنس جو ہے وہ ڈپازیٹرز کو پے آف کر دے. The cost of the depositor payoff will fall in the first instance on the other banks if the insurance scheme is privately funded or the government otherwise. اب انشورنس میں بھی دو چیزیں, ایک یا تو پرائیویٹ انشورنس کمپنی ہے یا گورنمنٹ انشورنس ہے. اگر گورنمنٹ انشورنس ہے تو گورنمنٹ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی انشورنس کی, پرائیویٹ انشورنس ہے تو بھی پھر ادر بینکنگ سیکٹر کو وہ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی جو بینکس انشورنس دے رہے ہیں. The liquidators will proceed with the direct realization of the assets in order to pay creditors under the rules governing journal insolvency proceedings or bank specify insolvency proceedings depending on the institutional framework in place. جس طرح کا ہر کنٹری کا اپنا فریم ورک ہے, انسالوینسی فریم ورک ہے, وہ اس کے اکارڈنگلی اور ان کے رولز اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جائیں گی. Where depositors are protected by deposit guarantee schemes, the schemes usually acquire creditor status after making payment and participate in the liquidation allotment in place of the depositors. Creditors کو پھر کیا کیا جاتا ہے, بینک کے جو کریڈیٹرز ہیں ان کو اور ڈپازیٹرز جو ہیں ان کو جب یہ لیکویڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ ان کے ایک تو گارنٹی سکیمز ہیں, ان کے تھرو ان کی گارنٹی کی جاتی ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں. دوسری بات یہ کہ پھر لیکویڈیشن کے پروسیس میں جب ہم ایسٹ سیل کرتے ہیں, بینک کو سارے لیکویڈیٹ کرتے ہیں, تو جو جنریشن ہوتی ہے اس سے ہم ان کو پے آف کر دیتے ہیں. پھر ایک اور ریزولوشن ٹیکنیک ہے مینجمنٹ آف امپیئرڈ ایسٹس. In all resolution techniques, unless all the assets of the weak bank are acquired by another institution, there will be a large amount of impaired loans and other bad assets that needs to be managed. جو کہ ایسٹس ایسے ایسٹس ہیں جو کہ نہیں لیکویڈیٹ ہو سکتے, یا لونز ایسے ہیں جو کہ واپس نہیں ہو رہے, تو ان کو کیسے مینیج کیا جائے, اس کے لیے بھی ریزولوشن ٹیکنیکس ہیں. ایک تو ہم جب مرجر اینڈ ایکوزیشن اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرجر اینڈ ایکوزیشن اٹ سیلف ایز اے ٹیکنیک, اس میں سارے ایسٹس یا لائبلٹیز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, یا ہم نے پرچیز اینڈ اسیسمنٹ دیکھی اس میں بھی سارے یا کچھ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اب کچھ ایسے ایسٹس ہیں یا لونز ایسی لائبلٹیز ہیں یا جو ہیں لائبلٹیز ایسی ہیں یا لونز ہیں یا ایسٹس ہیں جو کہ دے آر بیڈ, جو کہ نہیں وہ لیکویڈیٹ ہو رہے. پھر ایسی سچویشن میں کیا کیا جاتا ہے. دس اکرز بوتھ فار اوپن بینک اسسٹنس ایز ویل ایز ریزولوشن ٹیکنیکس دیٹ ریزلٹس ان اے کلوزڈ بینک. اور پھر اس کی کیا کی جاتی ہے, ان سب کی پھر مینجمنٹ کی جاتی ہے. مینجمنٹ کا کیا طریقہ ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. Asset recovery should aim to be economic, fair and expeditious with a view of maximizing the recoveries on net present value basis.
ایسٹ ریکوریز جو ہے وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو بیسس پہ ہونی چاہیے اور فاسٹ ہونی چاہیے, اکنامک, فیئر اینڈ ایکسپیڈیشیس ہونی چاہیے. فوراً کوئکلی ان کو ہم ایسٹس کو سیل آف کریں ان آرڈر ٹو ویو اور میکسیمائزنگ ریکوری, تاکہ زیادہ سے زیادہ ریکوری ہو. Recovery of impaired assets can be done through direct allocation, foreclosure of assets of debtors, especially from large debtors, or sales of assets to third parties, or by handling the assets, for example, through debt workouts to prepare them for later sales. اور پھر کیا ہے impaired assets کے ہم کیا کرتے ہیں, foreclosure کس طرح سے کرتے ہیں, debtors کو کرتے ہیں, direct collection کے through, sales of assets to the third parties, or handling assets to prepare them for later sales. یہ طریقہ ہیں جس کے تھرو ہم impairment of assets کرتے ہیں. While the portfolio of assets is dismembered and sold individually to different acquirers at different times, a strategy that balances the risk and advantages of holding and managing the assets instead of rapidly selling them should be defined. کہتے جی مینجمنٹ جب ہم نے ایسٹس کی ہم نے سیل آف کرنے ہیں, امپیئرمنٹ کرنی ہے, تو ہمیں اس کی مینجمنٹ کس طرح سے کرنی ہے کہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی ہے کہ ہم ایسٹس کب اور کیسے سیل کریں گے. یہ نہیں کہ ہیپ ہیزرڈلی جلدی جلدی بس پھینک دیا, جس مرضی ویلیو پہ پھینک دیا, ریکوریز کم سے کم ہوئیں. Adverse economic effects from a strategy of rapid recoveries of non-performing loans should also be considered. Economic effects from a strategy of rapid recoveries of non-performing assets should also be considered. کہ جی نان پرفارمنگ جو لونز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے, ان کو بھی کوئکلی لے آف کرنے کے بجائے ہمیں اپنی اس میں بھی ایک اسٹریٹجی, اپنی اس میں بھی پالیسی ہمیں ڈیفائن کرنی چاہیے کہ اس کو ہم نے کیسے کنسیڈر کرنا. The choice also depends on the capability and skills available for active management of the assets. سپروائزری کیپیبلٹی بھی اس کے اندر اٹ از اے کوشچن فار دا سپروائزری کیپیبلٹی, کہ وہ بھی اس کے پاس کیپیبلٹی اور اسکلز اویلیبل ہیں ایکٹیو مینجمنٹ آف ایسٹس کے یا نہیں. دین دیر از اندر ٹیکنیک دیٹ از کالڈ پبلک ڈسکلوجر آف پرابلمس. اب ایک پرابلم ہو گیا, بینک فیلئر ہو گیا, تو اب کیا کریں گے, ڈسکلوجر کیسے کریں اس کا. An important issue is whether at what point the bank, the supervisor, the central bank, or perhaps the government should comment publicly on problems faced by a weak bank. اب بینک اب ڈسکلوجر کس چیز کا, ویک بینک کے بارے میں ایٹ واٹ پوائنٹ کب کیا جاتا ہے, کون کرتا ہے, بینک کرتا ہے, سپروائزر کرتا ہے, سینٹرل بینک کرتا ہے, یہ گورنمنٹ کرتی ہے. پبلکلی کیا کمنٹ کیا جاتا ہے اس بینک کے بارے میں, کس طرح سے ڈسکلوز کی جاتی ہے انفارمیشن اس بینک, ویک بینک کے بارے میں. ایز اے جرنل رول ڈسکلوجر شوڈ بی فیورڈ ٹو دا ایکسٹینٹ لیگلی پرمیسیبل اینڈ ریکوائرڈ. اس کا ایک جرنل رول جو ڈیفائن کر دیا گیا ہے سپروائزرز کے لیے ٹیکنیک, وہ یہ ہے لیگلی جتنی اجازت ہے یا ریکوائرڈ ہے لیگلی جتنا ڈسکلوجر, بس اتنا ہی ڈسکلوجر کیا جائے, اس سے زیادہ نہ کیا جائے, تاکہ مارکیٹ میں ڈسرپشنز کم سے کم ہوں. Both the timing and content of any disclosure are important. ٹائم اور کانٹینٹ دونوں امپورٹنٹ ہیں. bearing in mind that delays in disclosure could result in winners and losers, in particularly new depositors, depending on whether they have access to the privileged information. جتنا ہم انفارمیشن کو ڈیلے کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا, کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا جائے گا, کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا جائے گا. نیو ڈپازیٹرز جو ہیں ان کے پاس اگر یہ پریولیجڈ انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ ویک بینک کے پاس نہیں جائیں گے. اگر انفارمیشن ہوگی تو نہیں جائیں گے, اگر نہیں ہوگی تو جائیں گے اور اپنا پیسے وہاں ڈپازٹ ویک بینک کے پاس ڈپازٹ کراتے رہیں گے. رادر دین اگر وہ انفارمیشن ٹائملی ان کو بتا دی جائے, ڈسکلوز کر دیں, تو وہ ویک بینک کے پاس نہیں جائیں گے, کسی اچھے بینک میں, ہیلدی بینک میں پیسے اپنے جمع کرائیں گے, ڈپازٹ کرائیں گے, سو دیٹ ان کا ڈپازٹ جو ہے وہ سیف رہیں, ان کو بھی نقصان کم سے کم ہو. The overriding consideration in the choice of timing and content of the disclosure must be how they contribute to resolving the weak bank while maintaining overall confidence and systemic stability. Overall confidence and systemic stability کو ensure کرنے کے لیے it is a choice of timing and content of the disclosure, جس کو it is a key technique کہ آپ نے کب, کیسے,
کن الفاظ میں اور کتنا ڈسکلوز کرنا ہے آپ نے کسی سچویشن کو, کسی بینک کے فیلئر کو. ناؤ we have come to the last part of this session, which is conclusion of dealing with weak banks. ہم نے بات کی weak banks کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, اور اس پہ ہم نے بہت ساری اسٹریٹجیز دیکھی, ریزولوشن ٹیکنیکس دیکھی, پرنسپلز دیکھے, گائیڈ لائنز دیکھی بیسل ایکارڈ کی, اور بڑا ڈیپلی ہم نے ویک بینکس کو اسٹڈی کیا. ناؤ what is the conclusion of all this? سب سے پہلے supervisors should be prepared. لیسن لرن کیا ہے, سپروائزرز ویک بینک کو کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, اس کو ٹریٹ کرنے کے, دے شوڈ بی پریپیئرڈ. ان اے کرائسس ٹائم از شارٹ اینڈ پرابلمس ہیو ٹو بی فیسڈ امیڈیٹلی. کرائسس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور پرابلمس کو امیڈیٹلی فیس کرنا ہوتا ہے, آفن سیورل ایٹ ونس. ڈیلے میکس تھنگز ورس اینڈ دا سولوشن مور کاسٹلی. جتنا ڈیلے کرتے جائیں اتنی سچویشن خراب ہوتی جاتی ہے, سولوشن زیادہ کاسٹلی ہوتا جاتا ہے. It helps considerably if supervisors understand the issues and the options for handling weak banks and also who they can talk to in other organizations and countries. سپروائزرز کو چاہیے کہ وہ ایشوز کو پہلے سے جان لیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کو ہو, پھر ان کو پتا ہو کہ ویک بینکس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ کوئی کرائسس سچویشن ہو جائے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے نہ صرف خود ہینڈل کر سکے, باقی جو سپروائزرز ہیں ادر کنٹریز کے بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ پراپرلی کورسپونڈ کر سکیں آرگنائزیشنز کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ٹو ڈیل افیکٹولی ود ویک بینک سپروائزرز نیڈ کلیئر آبجیکٹیوز اینڈ اے کلیئر آپریٹنگ فریم ورک. سپروائزر کے پاس ایک کلیئر آبجیکٹیو اور فریم ورک ہونا چاہیے, اسے پتا ہونا چاہیے میں نے کیسے سپرویژن کرنی ہے ویک بینک کی. اس کو پتہ ہی نہیں, اگر ایگزیکٹلی ہوگا, کلیئر ہی نہیں ہوگا اپنا آبجیکٹیو, تو وہ کیسے سپرویژن کرے گا. The Basel core principles for effective banking supervision provide this and the growing adoption of these standards since 1997. بیسل کے ہم نے افیکٹو بینکنگ سپرویژن کے سارے پرنسپلز گائیڈ لائنس بھی دیکھی, جو کہ دے آر گروئنگ اسٹینڈرڈز ڈے بائی ڈے نیو ایڈ ہو رہے ہیں. lessens the risk of supervisory actions being undermined by legal and accounting gaps and political interference. اور ان گائیڈنگ پرنسپلز اور کی وجہ سے سپروائزرز کے اوپر برڈن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اکاؤنٹنگ پرنسپلز کا, اکاؤنٹنگ گیپس کا اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا, کیونکہ وہ پرنسپلز دے دی گئے ہیں, گائیڈ لائنس ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے, فریم ورک ہے کہ بھائی ہم نے اس طرح سے ویک بینک کی سپرویژن کرنی ہے. پروینشن از نارملی بیٹر دین کیور. جیسے کہ بات کی جاتی ہے کہ پریونشن جو ہے وہ کیور سے, وہ علاج سے بہتر ہے. سپروائزر شوڈ یوز نیو ایز ویل ایز ایگزسٹنگ ٹولس ٹو نو دیئر بینکس. سپروائزرس کو چاہیے اپنے بینکس کو اچھی طرح سے جان لیں, ڈفرینٹ ٹولس اسٹریٹجیز یوز کریں, ان کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن بڑھائیں. دس از ناٹ آلویز ایزی, ہمیشہ آسان نہیں ہوتا گیون ریسورس اینڈ ٹائم کنسٹرینٹس, کیونکہ بینگ اے سپروائزر آئی ہیو ٹو لک آفٹر 41 بینکس, اور ہر بینک کے پھر برانچز ہیں, تو میرے پاس اتنا ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے اور ریسورس کنسٹرینٹس بھی ہیں. But a combination of financial reporting and monitoring, on-site inspection and regular liaison with auditors and bank management already provides a good basis. Combination of financial reporting and monitoring structure, on-site inspection and regular liaison with auditor and bank management. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے یہ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم پرووائڈ کرتی ہیں گڈ بیسس پہ ان مینی کیسز فار ڈیٹیکٹنگ پرابلمز ارلی. ان کی وجہ سے میں اپنا ارلی وارننگ سسٹم جو ہے ان پلیس رکھ سکتا ہوں. اف سو دیز کین آفن بی ریمیڈیٹ بفور اے بینک سالوینسی از تھریٹنڈ. تو ہم پہلے سے میجرز لے سکتے ہیں رادر دین کہ بینک بالکل فیلئر پہ, سالوینسی پہ آ جائے. سپروائزرز نیڈ ٹو بی ڈسکریمنیٹنگ. میرا کسی بینک کے ساتھ کوئی اسپیشل تعلق نہیں, میں سب بینکس کو ایک جیسا ٹریٹ کروں. They have to distinguish between the symptoms and the underlying causes of weaknesses which influence other choice of corrective actions. تمام بینکس میرے لیے ایکول ہیں, اس وجہ سے تمام بینکس کو میں ایک نظر سے دیکھوں گا. کوئی بھی ویک بینک ہے اس کے لیے اپروپریٹ کریکٹیو ایکشن چوز کروں گا, رادر دین کہ میں اس بینک کو فیسیلیٹیٹ کروں یا اس بینک کے لیے جو اپروپریٹ ایکشن کی بجائے کوئی اور ایکشن استعمال کروں. So there should be no discrimination. They have to allow for special factors of state banks and international conglomerates, but this does not imply forbearance or lenient treatment.
میں کسی بینک کے ساتھ لینینٹ ٹریٹمنٹ نہیں رکھ سکتا. They have to be proportionate and flexible in their use of tools, judging when a remedial program is more appropriate than penalties and when not publicize restrictions. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو میں نے خیال رکھنا ہے in order to be indiscriminate to my banking industry, being the supervisor. Banks can do and do fail. Banks can and do fail. Banks fail ہوتے ہیں. It's a normal phenomenon and there should be public awareness of this. Public bailouts are last resorts. Liquidation is often the right solution because particularly when deposit insurance is well established. اگر deposit insurance well established ہے تو liquidation ہی کر دینا rather than کہ بینک کو تڑپ کے وہ اس کو operations وہ چلتے رہیں, اس کو بند کر دینا بہتر ہے تاکہ زیادہ لاسز نہ ہوں. پھر پبلک ڈسکلوجر بھی اس کا کرنا ضروری ہے, کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بینک فیل ہو گیا تو آپ کا بینکنگ سسٹم بند ہو جائے گا یا آپ کا فائنینشیل سسٹم کریش کر جائے گا. نہیں, بینکس کے آپریشنز میں گڑبڑ ہوتی ہے, بینکس بند ہوتے ہیں, نئے بینکس بھی کھلتے رہتے ہیں. Before then there are number of now well tried solutions and exit techniques. بہت سارے ایگزٹ ٹیکنیکس ہیں جیسے ہم نے بات کی, مرجر ایکوزیشن ہے اور بہت ساری ہم نے ڈسکس کی. ٹیکنیکس ہیں which can suit certain ہر circumstances کے حساب سے آپ کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں اور minimize the disruption to the financial system and resolution cost اور disruption آپ کم کر سکتے ہیں. In an increasingly interdependent world, close international cooperation among supervisors in this area is a necessity. Weak bank problems, especially big ones, spill over national boundaries very quickly. لاسٹ سینٹینس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے انکریزنگلی انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ, ہم نے بات کی گلوبل بینکنگ انڈسٹری کی بات کی تھی. گلوبل بینکنگ انڈسٹری بنتی جا رہی جس کی وجہ سے کیا ہے, سپروائزر سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں, پھر سپروائز کر رہے ہیں, ریگولیٹ کر رہے ہیں. فارن برانچز ہیں, پھر لوکل برانچز ہیں, میری برانچز کسی اور کنٹری میں, کسی اور کنٹری کی برانچز میرے پاس ہیں. تو وداؤٹ انٹرنیشنل کوآپریشن اس وقت میں کام سپروائزرز کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. سپروائزرز اس وجہ سے ان کے لیے کلوز کوآپریشن بٹوین ادر سپروائزرز اینڈ آرگنائزیشنز رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر ویک بینک کی جو پرابلمز ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی انگلینڈ کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم میں ناردرن راک بینک کی, امریکہ کے اندر ہم نے بات کی تھی جو مارگیج بینکس تھے اسپیشلی, اور پھر بگ ونس, بگ لیمن بردرز کیوں بند ہوا تھا, بیکاز وہ اٹ وینٹ ویک. اور ویک بینکس کے جب پرابلمس جب اسپل اوور ہوتے ہیں, بینک کے پرابلم پھٹتے ہیں, ان کا بیلون برسٹ ہوتا ہے, تو وہ اس پہ نیشنل باؤنڈریز میں نہیں رہ جاتا بلکہ وہ جیوگرافک لوکیشن کو چیر پھاڑ کے وہ پھر انٹرنیشنل باؤنڈریز میں چلا جاتا ہے. اس کا افیکٹ جیسے امریکن بینکنگ کرائسس 2008 کا افیکٹ پوری گلوبل اکانومی پہ پڑا تھا, گلوبل ریسیشن اس کی وجہ سے آیا تھا. اسی طرح 1938 کا جو کرائسس تھا اس کا بھی گریٹ ڈپریشن جو تھا وہ پوری گلوبل اکانومی پہ اس کا فرق پڑا تھا. ناؤ وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دس سیشن. اس سیشن میں ہم نے کریکٹیو ایکشنز پڑھے, ویک بینکس کے لیے کیا کیا ہوتے ہیں, جرنل پرنسپلس پھر ہم نے دیکھے کہ ایز بینگ اے سپروائزر مجھے کون سی گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں جن پہ بیس کر کے میں ڈیسیجنس لے سکتا ہوں, کریکٹیو ایکشنز لے سکتا ہوں. پھر ریزولوشن پالیسیز کے میں نے دیکھے کہ کون سے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو ہونا ضروری ہے فار اے ریزولوشن پالیسی. ریزولوشن ٹیکنیکس ہم نے دیکھی, کون کون سی ٹیکنیکس ہیں. پھر ہم نے اس کو اوور آل کنکلوژن دیکھا ہم نے ویک بینکس کے بارے میں. دس از دا تھرڈ سیشن. 3 سیشن سے ہم ویک بینکس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ڈے 1 سے ڈے فرسٹ سیشن سے ہمارا کیا تھا, جب سے ہم نے ویک بینکس پڑھنا شروع کیے ہم نے بات کی تھی ڈیلنگ ود دا ٹریٹمنٹ آف دا ویک بینک. کیسے سپروائزر میں کیا کروں, ویک بینکس کو کیسے سپروائز کروں. تو اس کو ہم نے پھر ایک کنکلوڈ کیا کہ دیر آر 6-7 پوائنٹس جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان ڈیلنگ ود دا ویک بینک, جو ان کا باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. So we have now come to the end of this session. Thank you very much.